Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, इस प्रोग्राम में होती हैं इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। तो प्यारे बच्चों, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आइए सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाज के बाद हम्द व सना दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. सीखे इस kids. इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। हमारे साथ मौजूद है कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं ज़ाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो प्यारे बच्चों, आज का सवाल है, ग़िलाफ़े काबा का कलर कौन सा है? जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में, जो कि इस्लाम फॉर किड्स का बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है और इसमें कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ाया जाता है, अच्छे अंदाज से पढ़ाया जाता है। क्योंकि कुरान पाक जो तजवीद के साथ पढ़ने वाला बन गया तो वो अरबी स्टाइल में भी पढ़ने वाला बन जाएगा, क्योंकि कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने का हुक्म है और हमें अरबी अंदाज के साथ पढ़ने का हुक्म है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक जो पढ़ते हैं और जो पढ़ाते हैं उनके मुतालिक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पाक को सीखे और उसे सिखाए। तो कुरान पाक को सीखना है और सिखाना है। अच्छे अंदाज से सीखने वाले बन जाएंगे तो एक वक्त आएगा फिर हम अच्छे अंदाज से सिखाने वाले भी बन जाएंगे। और जब भी कुरान पाक पढ़ना है तजवीद के साथ ही पढ़ना है, क्योंकि अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वल अख़्ज़ु बित्तजवीद हत्मुल लाज़िम मन लम युजव्विदिल कुरआन आसिम। अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म तजवीद का सीखना निहायत ज़रूरी है। जो कुरान पाक को तजवीद से न पढ़े वो गुनाहगार है। और फरमाया लिअन्नहु बिहिल इलाहु अनज़ला वहाकज़ा मिन्हु इलैना वसला, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को तजवीद के साथ ही नाजिल फरमाया और इससे इसी तरह यानी तजवीद के साथ ही हम तक पहुँचा है। तो हमने पढ़ना है कैसे? तजवीद के साथ। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 27 पढ़ेंगे और तवज्जो के साथ पढ़ेंगे। आज भी बड़ी निस्बत वाली आयत है, 23 मेराज शरीफ भी आती है जो कि अगला ही महीना है। उसमें क्या हुआ था, किसको याद है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज तोहफे में दी गई थी, तोहफे में दी गई और मेराज हासिल हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला का सर की आंखों से दीदार नसीब हुआ था। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जी हाँ, और मोमिन की मेराज यही है कि वो नमाज कायम करे, नमाज पढ़ेगा तो ये मोमिन की मेराज है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक नमाज में पढ़ा जाता है और हमने कुरान पाक को अच्छे अंदाज से सीखना है। जब हम अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ेंगे तो हमारी नमाज भी सही हो जाएगी। तो हमने कुरान पाक को
جب پڑھنا ہے تجوید سے پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، اس کی غلطیوں سے بچنا ہے، اس کی غلطیوں سے بچ کے پڑھیں گے تو اچھے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تجوید کہتے ہیں حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ تجوید کے لغوی معنی ہے، یہاں موجود بچوں سب بولیں گے تجوید کے لغوی معنی کیا ہے؟ اچھا کرنا، ستھرا کرنا، عمدہ کرنا، خوبصورت کرنا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی یاد رکھنا ہے، یہاں موجود بچوں نے بھی یاد رکھنا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، آج آیت نمبر 27 قرآن پاک کی 27ویں آیت۔ کون سی سورت؟ سورۃ الملک، اما پارہ کی سورہ 29ویں پارے کی پہلی سورت، 29ویں پارے کی پہلی سورت جو ہے سورۃ الملک، اس کی آیت نمبر آج 27 پڑھیں گے۔ اور توجہ کے ساتھ پہلا مرحلہ ہوتا ہے سننے کا، اور توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، ہمارا یہ مرحلہ اختتام تک پہنچا۔ ہم بڑھتے اپنے اگلے مرحلے کی جانب، جس کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ جو قرآن پاک کو سمجھے گا اچھے انداز سے تو وہ اچھے انداز سے پڑھنے والا بھی بن جائے گا۔ تو دوسرا مرحلہ توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ تو آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، یہاں موجود بچے بھی توجہ یہاں رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی اچھے انداز سے سمجھ پائیں گے، اور آپ بھی اچھے انداز سے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مل کر آپ نے جب قرآن پاک پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا، فلما رأوا الزلفة سیئت وجوہ الذین کفروا۔ اچھا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھا کریں کہ جو سبق ہو اس کو تو آپ نے دہرانا ہے، مگر اس کے علاوہ جو اگلی آیت نیکسٹ سبق پڑھا جائے تو اس کو بھی دہرانا چاہیے۔ جب ہم اس کو دہرائیں گے، اچھے انداز سے پڑھ لیں گے چند مرتبہ، تو کیا ہوگا نیکسٹ ٹائم جب ہم اس کو پڑھنے جائیں گے تو زبان پر ہمیں اچھے انداز سے پڑھنے میں وہ جاری ہو جائے گی۔ جی ہاں، اور جب اس کو نہیں پڑھ پائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم رک رک کر پڑھیں گے، توجہ نہیں ہوگی۔ تو توجہ رکھنی ہے اور اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فا کی ادائیگی، فا کا مخرج ہے، کون بتائے گا جلدی سے؟ سعود بھائی بتائیں گے یا دانیال بھائی؟ دانیال بھائی بتائیے۔ اوپر کے دانتوں کے کناروں اور نچلے ہونٹ کے تار حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جی ہاں، جواب درست دیا ہے، فا کا مخرج بالکل دانیال بھائی نے درست بتایا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور لام پر زبر ہے، فا پر بھی زبر ہے۔ اور حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں سعود بھائی بتائیے؟ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے ہی لینا ہے، یاد بھی رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی بتائیے سعود بھائی، یہاں پہ حرکات کو کس طرح ادا کرتے ہیں؟ حرکات کو بغیر کیچے، بغیر چٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ اور یہاں بتائیے، میم پر تشدید آنے کی وجہ سے قاعدہ لگتا ہے، یہ بتائیں گے ہمارے صفوان بھائی۔ جی صفوان بھائی، مشدد ہو رہا ہے۔ میم مشدد ہو رہا ہے۔ میم مشدد میں کیا ہوتا ہے پیارے بچے؟ غنہ ہوتا ہے۔ جی، غنہ کی معنی کیا ہے؟ اس کے معنی سوچیں۔ جی ذہن میں نہیں آ رہا، بڑے بچوں کو ذہن میں آ رہا ہے۔ جی
آپ کو یاد آ گیا؟ جی بتائیے، نام بھی بتائیے، آپ کا نام؟ علی رضا. علی رضا. جی علی رضا بھائی بتائیے. غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو. جی ہاں، غنہ کے معنی ہے ناک میں آواز لے جانا، ناک کے بانسے سے. جی ہاں، وہاں سے جب پڑھتے ہیں تو غنہ ادا ہوتا ہے، ناک میں آواز لے کر جاتے ہیں اور آواز آتی ہے فَلَمَّا. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں اور می مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہے جی یہ ہے الف مدہ ہے اور الف مدہ کو کھینچتے ہیں ایک الف یعنی دو حرکات کھینچ کر ادا کرتے ہیں. اور را پر زبر آنے کی وجہ سے را کو پڑھیں گے، مل کر بولیں پر پڑھیں گے. ماشاءاللہ. اچھا را پر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو کیا ہوگا؟ پر پڑھیں گے. اور زیر آ جائے تو باریک پڑھیں گے. ماشاءاللہ. اور یہ الف نہیں ہے، یہ ہے حمزہ. یاد ہو گیا ہے، جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین آ جائے یا پھر جزم آ جائے، جزم آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ بتائیں گے ہمارے جی دانیال بھائی. بتائیے. واولین. واولین سوچ لیں. جی واولین میں کیا ہوتا ہے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھتے ہیں. نرمی سے پڑھتے ہیں. جی کیا فرمائیں؟ معروف پڑھتے ہیں. معروف پڑھتے ہیں اور نرمی سے پڑھتے ہیں. دونوں جواب آپ نے درست دیے ہیں، کیونکہ حرف لین کو بعض لوگ مجہول پڑھ دیتے ہیں. جیسے پڑھتے ہیں راؤ، راؤ نہیں کرنا، راؤ کیا کرنا ہے؟ راؤ. مل کر پڑھیں راؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے. یہ گولائی ہوتا ہے یا گولائی ہوتا ہے؟ یہ بتائیں. گولائی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گولائی سے. ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے. اور ہاں پر پیش ہے، ہاں کا مخرج کون بتائے گا؟ ہاں پر پیش ہے، اس پر بھی ہونٹ گول ہوں گے مگر اس کو کھینچنا نہیں، یہ یاد رکھنا ہے. کیونکہ جب تک الٹا پیش نہ ہو، کھڑی حرکات ہوتے ہیں تو ان کو ایک الف کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور واو مدہ ہو تو اس کو کھینچا جاتا ہے. مگر یہاں تو صرف پیش ہے تو اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. اور ہاں کا مخرج بتائیں گے چھوٹے بچوں میں سے. جی صفوان بھائی بتائیے. ہاں حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ہاں حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اور کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ ہلکی. حرف حلقی میں سے. ماشاء اللہ. ہمارے صفوان بھائی کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. اور یہاں زا کی ادائیگی کلیئر رکھتے ہیں. زا کون سے حروف میں سے ہے؟ کون سے سیٹی والے ہیں، بغیر سیٹی والے ہیں، یا ان کا مخرج کیا ہے مخارج کے لحاظ سے؟ علی رضا بھائی بتائیں گے. جی علی رضا بھائی بتائیے. اصلیہ. حروف اصلیہ میں سے ہیں. اچھا حروف اصلیہ کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ زا سین صاد. اچھا ان کو حروف اصلیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ نہیں معلوم. چلیں کوئی مسئلہ نہیں. کسی اور کو کون بتائے گا حروف اصلیہ کیوں کہتے ہیں؟ سعود بھائی دیکھ لیں، سوچ لیں. چلے سعود بھائی کو دیجیے گا. یہ مخرج کے لحاظ سے ہے حروف اصلیہ. جی مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ ہیں. جواب بالکل درست دیا ہے. اچھا حروف اصلیہ کہتے کیوں ہیں یہ نہیں معلوم ہوگا. سوچیں، تھوڑا مشکل ہے پر ہے ایزی. جی صفوان بھائی بتائیے. ایک جانور ہے. وہ تو صفیریہ ہوتے ہیں. اصلۃ اللسان. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اصلۃ اللسان یعنی زبان کی بالکل باریک نوک سے ادا ہونے والے حروف کو حروف اصلیہ کہتے ہیں. اس لیے حروف اصلیہ ہیں. اور اس میں حروف صفیریہ بھی ہیں. حروف صفیریہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ زا سین صاد. زا سین صاد. حروف اصلیہ بھی ہے زا، اور حروف صفیریہ بھی ہے زا، اور سین بھی ہے اور صاد بھی ہے. ماشاء اللہ. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر لام کو ہلانا نہیں، اس چیز کا خیال رکھنا ہے. کوئی بھی حروف جب تک حرف قلقلہ نہ ہو اور وہ جب ساکن ہوتا ہے تو آواز لوٹ کر آتی ہے. غیر قلقلہ میں قلقلہ نہیں کیا جاتا، اس حرف کو نہیں ہلایا جاتا. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اور فا کی ادائیگی ماشاءاللہ آپ نے فا کا مخرج بتایا تھا. فا اوپر کے ہونٹوں کے کناروں اور نیچے کے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے فا. جی ہاں. اور یہاں تنوین کے بعد ایک قاعدہ. یہ کون قاعدہ بتائے گا؟ جی ٹیم اے سے بھی ہیں اور ٹیم بی سے بھی ہیں. چلیں ہم ٹیم اے سے پوچھتے ہیں. دانیال بھائی یاد ہیں؟ سوچ لیں.
ہاتھ تو کھڑا کیا آپ نے, دیکھیں ابھی کوشش کریں, ہو سکتا ہے جواب درست ہو جائے. دیکھیں تنوین کے بعد کیا ہے, یاد آ گیا, بتائیے. اکفا. اخفا, تکا لگا ہے نا, یعنی کہ ایسے بول دیا کہ بس اخفا, یا سوچ سمجھ کے بولا ہے. سوچ لیں, دیکھیں 2 زبر کی تنوین کے بعد سین ہے مخرج. اچھا ابھی اخفا کی تعریف بتائیں. 15. اخفا کی تعریف, جب نون ساکن یا تاکہ یہاں تنوین کے بعد بعد حرف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اکفا ہوتا ہے. جی ہاں, اسے اخفا کہتے ہیں. اور یہاں تنوین کے بعد کیا ہے پیارے بچے, سین ہے, تو اخفا ہی ہوگا. ماشاءاللہ, حرف اخفا 15 ہیں, اور کل ہمارے کس نے بتائے تھے اخفا, حرف اخفا. آج کون آپ بتائیں گے؟ کل بھی تو آپ نے ہی بتائے تھے نا, تو پھر آپ کو تو یاد ہونے چاہیے. تو حرف اخفا میں سین بھی آتا ہے. تو ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. سین کی ادائیگی بھی سیٹی والے حروف میں سے ہے, اور حروف اصلیہ میں سے بھی ہے. زبان کی نوک اور نیچے اور اوپر کے دانت, اس کے کنارے, یعنی ثنایا سفلا, نیچے والے 2 دانت اور اوپر والے دانت, ان کے کناروں سے جب زبان کی بالکل باریک نوک لگتی ہے, زا, سین, صاد, کچھ اتصال اوپر والوں سے زیادہ نہیں, نیچے والوں سے زیادہ اس کا تعلق ہوتا ہے. بس زبان کی بالکل باریک نوک لگانی ہے. پیارے بچوں, بعض لوگ زیادہ لگا دیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں ز, سین, صاد, یہ خراب ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتی ہے؟ آواز ہی خراب. تو یہ بن جاتے ہیں ذال اور صاد کی طرف کی بجائے سا کی طرف ہو جاتے ہیں. تو یہ غلط ہو جاتے ہیں. ہم نے اس طرح نہیں پڑھنا, ہم نے پڑھنا ہے زا, سین, صاد. جی ہاں, سیٹی والے حروف ہیں تو سیٹی بھی ادا ہوگی. ماشاء اللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر ایک مد ہے. کون سی مد ہے, اس قاعدے کو کون بتائے گا؟ سوچ سمجھ کے بتانا ہے. ٹیم بی سے علی رضا بھائی سے پوچھتے ہیں. علی رضا بھائی بتائیے. مد متصل. مد متصل. مد متصل کیوں ہوئی علی رضا بھائی؟ یا پھر مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں, حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل ہوگا. اور ہمارے علی رضا بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اور حمزہ کی ادائیگی خوب واضح کریں گے. اور مد متصل کو 2 یا 2.5 الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں, یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرتے ہیں. اور تا ساکن ہے, اس کو خوب اچھے طریقے سے ادا کریں گے. اور جب ساکن تا ہوتا ہے تو ایک آواز آتی ہے, ایک صفت بنتی ہے. تا میں بھی اور کاف میں بھی. کس کو یاد آیا ہے؟ یاد آ رہا ہے؟ نہیں یاد آ رہا ہے؟ سوچ لیں. شدیدہ میں موسیٰ. ہمارے زازان بھائی کو یاد تھا, اور زازان بھائی نے جواب درست دے دیا ہے. کیا تھا زازان بھائی؟ شدیدہ میں موسیٰ. ماشاءاللہ, یہ مشکل تھا مگر زازان بھائی کو یہ یاد تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس میں کیا ہوتا ہے, شدت کی وجہ سے سختی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آواز بند ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اور پستی اور نرمی کے ساتھ سانس جاری لیتا ہے تو آواز آتی ہے سی ات. جی ہاں, ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے ہوگی, اور واو پر بھی پیش ہے, آگے جیم پر بھی پیش ہے. یہاں مسلسل ہونٹ گول ہی رہیں گے. اچھا یہ بتائیے جیم کا مخرج کیا ہے؟ کون بتائے گا جیم کا مخرج؟ سوچ سمجھ کے بولنا ہے. صفوان بھائی بتائیے. وسط زبان وسط تالو. وسط زبان وسط تالو. اگر اس کو آسان کریں تو کیا ہوگا؟ زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان والے سے. جی ہاں, زبان کا درمیان اور تالو کے درمیانی حصے سے جیم. اور اس کے علاوہ 2 حروف اور ادا ہوتے ہیں. کون سے؟ شین یا. جیم شین یا. ماشاء اللہ. اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں. وسط زبان یعنی زبان کے درمیان, اور وسط تالو یعنی تالو کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. اور یہاں واو ساکن سے پہلے پیش آنے کی وجہ سے واو مدہ ہوگا, 1 الف کھینچ کر ادا کریں گے. اور ہا کو لام سے ملانا ہے. یہاں پر بھی ہا پر پیش آنے کی وجہ سے ہونٹ گول ہوتے ہیں. پڑھیں گے وجوہ الذین کفروا. وجوہ الذین کفروا. جی ہاں, ماشاء اللہ. ہا کو لام سے ملائیں. لام جب مشدد ہو, تشدید والا ہو, تو کیسے ادا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ سوچ رہے ہیں سعود بھائی؟ سوچ رہے ہیں؟ سوچ لیں, تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ جائے. یا دانیال بھائی کے بھی ذہن میں نہیں آ رہا؟ آ گیا ہے؟ چلیں دانیال بھائی مائک دیجیے گا. جی.
2 मर्तबा पढ़ेंगे। 2 मरतबा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे थोड़ा बताएं ना। 1 मर्तबा अपने से पहले वाले मुतारिक हरफ से मिलाकर और दूसरी मर्तबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। माशाअल्लाह, और ज़रा रुक कर, क्योंकि मुशद्दद हर्फ ज़रा रुक कर भी अदा होता है। हमारे सऊद भाई ने बिल्कुल क्लियर और वजाहत के साथ इसका जवाब दिया है। माशाअल्लाह, और सब जिक्र की नियत से सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखें छोटे से हैं और अच्छी कोशिश कर रहे हैं प्यारे बच्चों। और मंदी चैनल के नाज़रीन, आप भी कोशिश करें, आप भी कवायद याद करें, कवायद भी याद करें, अच्छे अंदाज से पढ़ने वाले भी बन जाएं और अच्छे अंदाज से सुनाने वाले भी बन जाएं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ज़ाल की अदायगी होगी। ज़ाल का मखरज कौन बताएगा ज़रा सोच समझ कर। ज़ाल 3 हर्फ एक ही जगह से अदा होते हैं। जी, सफ़वान भाई ने हाथ खड़ा किया है। सफ़वान भाई बताइए कहाँ से अदा होते हैं। ज़बान का सिरा और दोनों दांतों की जड़ से अदा होता है। ज़बान का सिरा और दोनों दांतों, ये दोनों दांतों क्यों? 2 दांत से क्या मुराद है आपकी? मतलब ऊपर वाले जो सामने सुनाया वाले, ऊपर वाले और नीचे वाले से। नहीं, नीचे वालों से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ऊपर वालों से ताल्लुक है। ज़ाल, सा, ज़ाल और ज़ा तीनों एक ही जगह से अदा होते हैं प्यारे बच्चे। थोड़ा सा जहन से मिस हो गया, कोई बात नहीं, अच्छे अंदाज से फिर याद करें, फिर याद हो जाएंगे। बार बार दोहराते रहें, जो भूल जाएं बार बार दोहराते रहेंगे तो वो याद हो जाएगी। क्योंकि मन जद्दा, जो कोशिश करता है वो कोशिश जारी रखनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ या साकिन से पहले जेर आ जाए तो क्या होता है? जी, अली रजा भाई बताएंगे क्या होता है। या मद्दा, या मद्दा होता है। या मद्दा को 1 अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर अदा करते हैं, और हरकत को बगैर खींचे, नून पर ज़बर है, बगैर खींचे अदा करेंगे। काफ पर भी ज़बर है। काफ की अदायगी, काफ का मखरज कौन बताएगा? लबैक। जी, काफ का मखरज सोच लें। दानियाल भाई बताइए। ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा काफ का मखरज है। और काफ कौन से रूफ में से है? जी, लबैक, हुर्फ़े लहविया, हुर्फ़े लहविया में से है। और कौफ का मखरज कौन बताएगा? कौफ का मखरज हम पूछते हैं, हम सफ़वान भाई से पूछ लेते हैं। ज़बान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से। कौफ या काफ? कौफ। कौफ। होंठ गोल करेंगे? नहीं होंठ गोल नहीं। होंठ गोल नहीं करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कौफ। जी हाँ, बगैर होंठ की गोल के कौफ अदा होता है। और काफ बारीक होता है। कौफ कलम वाला, कुरान वाला कौफ तो अदा करते हैं ज़बान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा। और ये काफ जो है यहाँ पर जो मौजूद है, काफ, इसको अदा करेंगे ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा। जवाब दुरुस्त दे दिया। इनको कहते हैं हुरूफ़े लहविया। क्या कहते हैं? हुरूफ़े लहविया कहते हैं। माशाअल्लाह। का फा की अदायगी क्लियर रखनी है। फा पर ज़बर है और वाव साकिन से पहले पेश आने की वजह से होगा। सब मिलकर बोलें, वाव मद्दा होगा। माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। वकील हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तद्दऊन। वकील हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तद्दऊन। तुम 2 गुन्ने छोड़ दिए, 1 गुन्ना हुआ, 1 गुन्ना रह गया। तो इस पर भी तवज्जो रखनी है प्यारे बच्चों। और मदी चैनल के नाज़रीन, वाव की अदायगी होती है होठों की गोलाई से, मिलकर बोले। और काफ की अदायगी होती है ज़बान की जड़ और तालु के नर्म हिस्से से। माशाअल्लाह। और यहाँ पर या साकिन से पहले जेर आ जाए तो क्या होता है? मिलकर बोले। टीम ए बोलेगी या मद्दा। और या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो क्या होता है? टीम बी बोलेगी या लीन। या मद्दा को कितना खींच कर अदा करते हैं? टीम ए बोलेगी 1 अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार। 1 अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार। और टीम बी वो बताएगी कि हुर्फ़े लीन को कितना खींचते हैं। हुर्फ़े लीन को बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। जी हाँ, हुर्फ़े लीन को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ और नरमी से अदा करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों, और मदनी चैनल के नाज़रीन, लाम पर ज़बर है। जब हरकत आ जाती हैं, ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो उनको बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं। हा पर है खड़ा ज़बर। जब खड़ा ज़बर आए तो उसको किस तरह पढ़ते हैं? कौन बताएगा? जी, कौन बताएगा? खड़ी हरकत को कैसे पढ़ते हैं?
جی بتائیے، علی رضا بھائی بتائیں گے، جی بتائیے۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ہوئے معروف پڑھیں گے۔ کھڑی حرکات کو صفوان بھائی آپ بتائیے۔ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جی ہاں، کھڑی حرکات کو 1 الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ علی رضا بھائی سے غلطی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ حرکات پیارے بچے، حرکات جو ہوتی ہیں زبر زیر پیش، ان کو تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، اور کھڑی حرکات جو ہوتی ہیں ان کو 1 الف یعنی 2 حرکات کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آگے بڑھتے ہیں۔ ذال کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے۔ ذال کا مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ذال، ثا اور ضا، یعنی ثا، ذال، ضا، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف لثویہ۔ ماشاء اللہ، اور لام مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے یا مدہ ہے، یہاں پر بھی ذال کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے۔ بعض بچے یا بڑے پڑھ دیتے ہیں ہاذا الذی، یہ ہے غلط، یہ کیا ہے؟ غلط، اس طرح نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے ہاذا الذی، کیا پڑھنا ہے؟ ہاذا الذی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کاف کی ادائیگی باریک رکھنی ہے، کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوگا۔ اور نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ کون سا قاعدہ ہے؟ جی یہاں بتائیں گے سعود بھائی کو مائک دیجیے گا۔ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، ماشاء اللہ، جی ہاں بہت اچھے۔ یہاں پہ ہے افا، افا کیوں ہو رہا ہے سعود بھائی، یہ بتائیے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد تا حروف افا میں سے آ رہا ہے۔ جی ہاں، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، اور سعود بھائی کا جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ اور میم ساکن کا قاعدہ اور افا شفوی ہے۔ یہ اخفاء شفوی ہے، آپ نے پہلے ہی جواب دے دیا، ماشاء اللہ۔ آپ کو اخفاء بھی یاد ہے اور اخفاء شفوی بھی یاد ہے، دونوں قاعدے آپ نے جواب دے دیے۔ اچھا یہ بتائیے اخفاء شفوی کیوں ہوا، کون بتائے گا؟ جی دانیال بھائی بتائیں گے۔ دانیال بھائی چلیں گے، آپ بتائیے۔ یا تنوین کے بعد با رہا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد؟ میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد۔ یہ میم ساکن کے قاعدوں میں سے ہے یا نون ساکن کے قاعدوں میں سے؟ میم ساکن، میم ساکن کے قاعدوں میں سے ہے۔ اور اخفاء کون سا؟ اچھا یہ اخفاء شفوی ہے، کیا ہے یہ اخفاء شفوی؟ اور یہ اخفاء ہے۔ اچھا اخفاء جو ہوتا ہے پیارے بچوں، اخفاء جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نون ساکن کے قاعدوں میں سے، اور اخفاء شفوی ہوتا ہے میم ساکن کے قاعدوں میں سے۔ تو یہاں اخفاء بھی ہے اور اخفاء شفوی بھی ہے، تو آپ نے یاد کر لینا ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے حروف اخفاء میں سے، حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے اخفاء ہوگا۔ اور اگر میم ساکن کے بعد، میم ساکن یعنی میم پر چھوٹی سی جزم ہوتی ہے، چھوٹی سی دال بنی ہوتی ہے، اس کے بعد جب کبھی حرف با آ جائے تو بس آپ سمجھ جائیں اخفاء شفوی ہو رہا ہے۔ یعنی میم ساکن کے بعد، میم ساکن اور میم پر چھوٹی سی جزم ہو اور اس کے بعد حرف با آ جائے آگے، تو سمجھ جائیں آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں اخفاء شفوی یعنی اس میں بھی غنہ کریں گے، ماشاءاللہ۔ اور آگے بڑھتے ہیں، با کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کے تر حصے سے، ماشاءاللہ۔ اور کھڑی حرکات کو پیارے بچوں 1 الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ اور تا کی ادائیگی ہوتی ہے، تا کا مخرج کون بتائے گا؟ تا کا مخرج سعود بھائی سوچ لیں، سوچ کے، ذہن میں نہیں آ رہا تا کا مخرج، تا دال تو، جی صفوان بھائی بتائیں گے، صفوان بھائی بتائیے۔ زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، تا دال تو۔ اور صفوان بھائی ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ اور دال مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے، کوئی بھی حرف مشدد آ جائے پیارے بچے اس کو رک کر ادا کرتے ہیں، حرف قلقلہ والا اور جماؤ کرتے ہیں، جی ہاں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، عین کی ادائیگی، عین کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے، کون بتائے گا؟ جی عین، دانیال بھائی بتائیے۔ حلق کے درمیان والے حصے سے، جی ہاں، حلق کے درمیان والے حصے سے عین، اور اس کے علاوہ کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ ہاں، ہاں۔ اچھا ٹیم بی بتائے گی، حلق کے اوپر والے حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ غین خا، غین اور خا، جواب درست ہے۔ اور ٹیم اے بتائے گی، حلق کے نیچے والے حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ اور ہا، یہ بھی آپ نے درست جواب دیا ہے، ماشاء اللہ۔ اور ان سب کو کہتے ہیں، سب مل کر بولیں، کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقیہ یا حروف حلقی کہتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور یہاں یہ بتائیے، یہ وقف ہو رہا ہے، کون سا قاعدہ لگے گا یہاں پر جب وقف ہو جاتا ہے؟ قاعدے کا نام، جی سعود بھائی اتنا اوپر جا رہے ہیں آپ، جی
ہاتھ زیادہ اونچا کر رہے ہیں کہ مجھے آپ کو یاد ہے، یعنی دانیال بھائی کو بھی یاد ہے، سعود بھائی کو بھی، صفوان بھائی کو بھی، علی رضا بھائی کو. چلو ہم پوچھ لیتے ہیں، چلیں آپ بتائیں. دانیال بھائی اور صفوان بھائی، سعود بھائی. سعود بھائی سے پوچھ لیں. سعود بھائی بتائیے. یہاں پہ ہے مد عارض. سوچ لیں. جی ہاں، مد عارض. جواب بالکل درست دیا ہے. اچھا یہ بتائیے مد عارض کیوں ہے؟ چلے دانیال بھائی بتا دیں. حروف مدہ کے بعد عرضی سکون ہے. حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہے. یہ بھی آپ نے جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، اور کوشش کیا کریں توجہ کے ساتھ. جب توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے انداز سے سمجھنے والے بن جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کی کچھ کالس لیتے ہیں. جی میرا نام محمد مبشر رضا اطاری ہے. میں جڑا والا سے بول رہا ہوں. زازان بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہے غلاف خانہ کعبہ کا رنگ بلیک ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی، آپ نے کہا غلاف کعبہ کا رنگ بلیک ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی اب قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے توجہ کے ساتھ سمجھا، اور اب مرحلہ ہے توجہ کے ساتھ پڑھنے کا. تو یہاں موجود بچے بھی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور آپ نے بھی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. تو میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا. اچھا سیئت پہ کیا ہے؟ مد ہے، تو مد کو کھینچنا بھی ہے. 2 ڈھائی الف، بلکہ ڈھائی الف کھینچے اچھا ہے، تو آپ نے کھینچ کر ادا کرنا ہے. پھر پڑھتے ہیں مل کر. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. جی آواز تھوڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، مگر کوئی مسئلہ نہیں. آپ کوشش کریں آواز کو بیلنس کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں. جب آپ ملانے والے ہو جائیں گے، جو کمزور ہیں نا وہ اچھوں کے ساتھ مل جائیں گے تو وہ بھی اچھے ہو جائیں گے. تو آپ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ ملنے کی. جو اچھا پڑھ رہے ہو تو ان کو فالو کریں. تو آگے بڑھتے ہیں. وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون. غنوں کو بھی پورا کرنا ہے. غنے کی ادائیگی کتنا؟ 1 الف. تو غنہ جب آئے تھوڑا یہ ہاتھ کو پکڑ لیا کریں. کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے. کیسے؟ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. جی اب ٹیم مرحلہ ہے سنانے کا. اگلا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سنانے کا. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آئیے ناظرین کے کچھ کالس لیتے ہیں. میرا نام محمد احمد ہے. میں ناڑووال سے بات کر رہا ہوں. غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہوتا ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی آپ نے میرے سوال کا جواب دیا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام نعمان ہے. میں ضلع علیزہ کا دیکھ کر آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. خانہ کعبے کے غلاف کا رنگ بلیک ہوتا ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل.
جی آپ کا بھی جواب درست ہے. جی نیکسٹ. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. اس سوال کا جواب ہے کالا. غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے. جی آپ کے بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ. میرا نام محمد حذیفہ عطاری ہے. میرا طارق صاحب سے یہ سوال ہے ٹلٹلا چھوٹی ڈلتی ہے یا بھاری؟ جزاک اللہ. جی ماشاء اللہ پوچھا ہے قلقلہ چھوٹی غلطی ہے یا بڑی. پیارے بچے یہ بڑی غلطی ہے کیونکہ یہ صفات لازمہ میں سے ہے اور جو صفات لازمہ ہوتی ہیں ان کو اگر غلطی کی جائے تو یہ حرام ہے. تو اس سے بچنا ضروری ہے اور قلقلہ کرنا ضروری ہو گیا. تو یہ چھوٹی غلطی نہیں بڑی غلطی ہے تو اس لیے قلقلہ کرنا چاہیے. جی نیکسٹ. سمدانی رضا ہے. آج میں آپ کو سبق سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الذی ذرأکم فی الأرض وإلیہ تحشرون. صدق اللہ العظیم. جی ہاں ماشاء اللہ اچھے انداز سے آپ نے پڑھنے کی کوشش کی. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ قل هو الذی ذرأکم یعنی را کو تو پر کریں گے ذال کو باریک رکھنا ہے اور حمزہ کو بھی ہم نے باریک رکھنا ہے. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی اچھے انداز سے ترتیل کے ساتھ سنایا ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میرے اچھے زازان بھائی اور اچھے قاری صاحب یہ میں ہوں زینب منیر کراچی سے. قاری صاحب میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے تسہیل اور امالہ کا قاعدہ سمجھا دیں. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ تسہیل اور امالہ. جی تو پیاری بچی تسہیل کہتے ہیں نرمی کرنا اور دو حمزہ جب آتے ہیں تو ان میں پورے قرآن پاک میں ہماری روایت حفظ کی روح سے ایک جگہ پر تسہیل ہے اور وہ ہے اعجمی عربی. اب اس میں دونوں حمزہ کو واضح تحقیق سے نہیں پڑھنا دوسرے حمزہ کو نرم کر کے الف اور حمزہ کی درمیانی کیفیت میں لا کر اس کو عین سے ملاتے ہیں. اعجمی عربی. اور امالہ کہتے ہیں مائل کرنا. جی ہاں الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا زبر کو زیر کی طرف مائل کر کے پڑھنا. جیسے ہماری پورے قرآن پاک میں روایت حفظ کی روح سے ایک ہی جگہ امالہ ہے بسم اللہ مجریہا. مجراہا تھا تو اس کو پڑھتے ہیں مجریہا. جی ہاں اور روایتوں میں بھی امالے بہت سارے ہوتے ہیں تسہیل بھی ہوتی ہیں مگر ہماری روایت حفظ میں ایک جگہ تسہیل اور امالہ آیا ہے. جی تو پیارے بچوں ہم بڑھتے اپنے قاری صاحب کی جانب. اب ہمارا اگلا مرحلہ ہے توجہ سے سنانا. جی قاری صاحب. جی پیارے بچے جی دانیال بھائی سنا رہے تھے آپ اس آیت کو سنانے چاہیں گے؟ بڑی آیتیں سوچ لیں اچھے انداز سے. جی سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. جی دانیال بھائی کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں. فلما رأوہ حمزہ کو آپ نے عین جیسا پڑھ دیا اور زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا میں کاف کو باریک رکھنا ہے اور وقیلہ میں قاف موٹا رکھنا ہے. تھوڑا سا ایسے ان بیلنس ہو گیا کہ کفروا کا قاف موٹا لگا اور وقیلہ کا قاف یہ باریک لگا تو ایسا نہیں کرنا. اور ھذا الذی ذال کے ادائیگی کنتم بہ تدعون. جی کوشش کرنی ہے من جدہ ایک مرتبہ پھر اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں. جی فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا
جی کفروا اب بھی تھوڑا موٹا ہے, کیا پڑھیں گے؟ وجوہ الذین کفروا وجوہ الذین کفروا وقیل, یہاں موٹا کرنا, وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. ماشاء اللہ, من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. جی, اور کون علی رضا بھائی سنانا چاہیں گے؟ جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین كفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. جی تدعون میں عین اور کلیئر کرنا ہے, اور فلما رأوہ, یہ حمزہ پیارے بچے آپ سے بھی عین جیسی ادائیگی سننے میں آئی, تو کیا پڑھیں گے؟ فلما رأوہ. فلما رأوه. جی ہاں ماشاء اللہ, کوشش کرنی ہے اچھے انداز سے, اور اچھے انداز سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف جس کا نام ہے ترتیل اور حدر میں پڑھنا. ہم پہلے پڑھیں گے حدر میں اور بڑے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے, پھر پڑھیں گے ترتیل میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زال کی ادائیگی کلیئر رکھنا ہے پیارے بچے. پھر دوبارہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. جی آپ اس آیت کو پورا کریں. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. ماشاءاللہ, بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وجوه الذين كفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ سب نے اچھے انداز سے کوشش کی, کیونکہ من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین.
تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت اختتام تک پہنچا. ہم بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک کہانی ایک حدیث. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. جی تو ہم آ گئے اپنے سیگمنٹ ایک کہانی ایک حدیث. ہمارے ساتھ موجود ہے سفیان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سفیان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے سالن بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی سفیان بھائی. پیارے بچوں، شیطان کبھی بھی کسی مسلمان کو شکست نہیں دے سکتا اگر وہ مسلمان اپنی نیت اچھی کر لے. اگر کسی مسلمان کی نیت اچھی نہ ہو تو اس کو شیطان فوراً شکست دے دے گا، یعنی ہرا دے گا. اب میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سناتا ہوں، پھر آپ سب کو میری بات سمجھ آ جائے گی. ایک بستی میں پیپل کا بہت پرانا درخت تھا. لوگ اس درخت سے فائدے اٹھاتے تھے. آہستہ آہستہ کچھ جاہل لوگ اس درخت کی عبادت کرنے لگے. ایک نیک آدمی اس بستی میں رہا کرتا تھا. اس نے جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس درخت کی عبادت کرنے لگے ہیں تو اسے بہت غصہ آیا اور وہ گھر واپس آیا. تو اس نے کلہاڑی اٹھائی اور اس درخت کو کاٹنے کے ارادے سے چل پڑا. ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ شیطان ایک آدمی کی شکل میں آیا اور کہنے لگا، حضرت اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ اس نیک بندے نے کہا، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں. لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. شیطان نے کہا، حضرت آپ کو اس چیز میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، رہنے دیجئے. اس نیک آدمی نے کہا، میں اس برائی کو طاقت سے روک سکتا ہوں، میں اس کو ضرور روکوں گا. شیطان نے اس نیک آدمی کو اس نیک کام سے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانا. یہاں تک کہ شیطان اور اس آدمی کے درمیان لڑائی ہو گئی. تو زبردست لڑائی کے بعد اس نیک بندے نے شیطان کو ہرا دیا. اب شیطان نے ایک اور چال چلی اور کہنے لگا، اگر تم اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ چھوڑ دو تو میں تمہیں روز 4 تولہ سونا دوں گا. اگر سودا منظور ہے تو بتاؤ. اس آدمی نے تھوڑی دیر سوچا اور لالچ میں آ گیا. اس آدمی نے شیطان سے کہا، لیکن مجھے سونا ملے گا کیسے؟ شیطان نے کہا، یہ سونا تمہیں تمہارے تکیے کے نیچے سے مل جایا کرے گا. وہ آدمی واپس اپنے گھر آیا. دوسرے دن صبح نیند سے بیدار ہوا تو 4 تولہ سونا موجود تھا. وہ شخص بڑا خوش ہوا. اگلے روز صبح جیسے ہی جاگا تو سب سے پہلے تکیے کے نیچے دیکھا تو وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا. اس نے تکیے کو اچھی طرح اٹھا کے دیکھا لیکن وہاں تو کچھ بھی موجود نہیں تھا. اس شخص کو بڑا غصہ آیا. غصے کی وجہ سے ناشتہ بھی نہیں کیا اور کلہاڑی ہاتھ میں لی اور درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا. شیطان پھر آدمی کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس درخت کو کاٹنے سے منع کیا. اس آدمی نے کہا، آج تو میں درخت ضرور کاٹوں گا کیونکہ تم نے مجھے 4 تولہ سونا دینا بند کر دیا ہے. شیطان نے اسے منع کیا. یہاں تک کہ دونوں میں زبردست لڑائی ہو گئی اور شیطان نے فوراً ہی اس آدمی کو ہرا دیا. آدمی بڑا حیران ہوا. اس نے شیطان سے پوچھا، پہلے تو میں نے تم کو ہرا دیا تھا، میری طاقت کے سامنے تم بے بس ہو گئے تھے، لیکن اس بار تم نے مجھے پچھاڑ دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان نے ہنستے ہوئے کہا، میاں جب تم پہلی دفعہ درخت کاٹنے جا رہے تھے تو تمہاری نیت صاف تھی، جس نے مجھے ہرا دیا، لیکن تم میرے بہکاوے میں آ گئے تھے. اب جب تم درخت کاٹنے جا رہے ہو تو اصل میں تم درخت اس لیے نہیں کاٹنا چاہتے کہ وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے اس درخت کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے کاٹنا چاہتے ہو کہ تم کو 4 تولہ سونا نہیں ملا. وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور منہ جھکائے واپس آ گیا. تو پیارے بچوں، اگر آپ کی نیت بھی اچھی ہوگی تو آپ ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ پاک کی مدد بھی آپ کو حاصل ہوگی. ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہی تمام کام کرنے چاہیے اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے. پیارے بچوں، اور صرف اللہ پاک ہی کی عبادت کرنی چاہیے. ہم نے جو کچھ سنا، اللہ پاک ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی سفیان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو میٹھے میٹھے مدینے کی حاجی نصیب فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کا مکتبۃ المدینہ.
Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. Noor wala, noor wala, noor wala, आखिरी नबी. मकतबुल मदीना की आज जिस बुक का मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ वो सारा दावत इस्लामी के फाउंडर अमीर अहले सुन्नत ने लिखा है, जिसका नाम है नूर वाला चेहरा. नूर वाला आया है, हाँ नूर लेकर आया है. चलिए सुनते हैं एक वाक़या अमीर अहले सुन्नत के इस रिसाले से. और आज मैं आपको अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाऊंगा. नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह. प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बीबी हलीमा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में फरमाती हैं. अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नूर वाला चेहरा रात के वक्त इतना ज़्यादा चमकता था कि रोशनी करने के लिए चिराग जलाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी. एक दिन उम्मे खौला जो कि हमारे बराबर में रहती थी, वो मुझसे कहने लगी, क्या आप अपने घर में रात के वक्त आग जलाया करती हैं कि सारी रात आपके घर में प्यारी प्यारी रोशनी नजर आती है? बीबी हलीमा फरमाती हैं, मैंने कहा ये आग की रोशनी नहीं बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर वाले चेहरे की रोशनी है. प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर से पैदा फरमाया है. हमारे प्यारे आका बेशक इंसान तो हैं मगर नूर वाले इंसान और सारे इंसानों के सरदार हैं. नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. प्यारे बच्चों, आपने देखा कि कितनी प्यारा वाक़या इन्होंने सुनाया. तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बच्चों की महफिल-ए-नात. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट बच्चों की महफिल-ए-नात. तो प्यारे बच्चों, हमारे इस सेगमेंट में होते हैं कुछ राउंड्स. तो प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने पहले राउंड की जानिब, जिसका नाम है शेर सुनाइए. इसमें मैं एक शेर सुनाऊंगा, आपको टीम ए और टीम बी इस शेर को कंटिन्यू रखेगी. जी, आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया. टीम ए. फजल रब से फिर कमी किस बात की, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया. सुभान अल्लाह. जी, टीम बी. आंखें पुरनम हो गई सर झुक गया, आंखें पुरनम हो गई सर झुक गया, जब तेरा नक्शे कफे पा मिल गया. सुभान अल्लाह. जी, टीम में. खुल्द के सा क्या चमन किसका वतन, खुल्द के सा क्या चमन किसका वतन, मुझको सहाराए मदीना मिल गया. मुझको सहराए मदीना मिल गया. मुझको सहराए मदीना मिल गया. सुभान अल्लाह. जी, टीम बी. तेरे दर के टुकड़े हैं और मैं गरीब, तेरे दर के टुकड़े हैं और मैं गरीब, मुझको रोज़ी का ठिकाना मिल गया. सुभान अल्लाह. जी, टीम में. बेखुदी है बाइसे कश्फे हिजाब, बेखुदी है बाइसे कश्फे हिजाब, मिल गया मिलने का रास्ता मिल गया. सुभान अल्लाह. जी, टीम बी. है मोहब्बत किस कदर नाम खुदा, है मोहब्बत किस कदर नाम खुदा, नाम हक से नाम वाला मिल गया. सुभान. नाम वाला मिल गया. नाम वाला मिल गया. नामे वाला मिल गया. नामे वाला मिल गया. जी, सुभान अल्लाह. जी, टीम में. उनके दर ने सबसे मुस्तगनी किया, बेतलब बेख्वाहिश इतना मिल गया. सुभान अल्लाह. जी, टीम बी. 5 4 3 2 1. जी, आपका टाइम खत्म हुआ. टीम ए, आपको आता है? उनके तालिब ने जो चाहा पा लिया, उनके साइल ने जो मांगा मिल गया. सुभान अल्लाह. जी, ये शेर अगर दोबारा सुना दें. उनके तालिब ने जो चाहा पा लिया, उनके साइल ने जो मांगा मिल गया.
سبحان اللہ. جی ٹیم اے آپ کی ہی باری ہے. اے حسن فردوس میں جائے جناب ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا. آخری ایک شعر ہے, آپ کے پاس موقع ہے, وہ بھی سنا دیں. اے حسن فردوس میں جائے جناب ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اس راؤنڈ میں ہماری ٹیم اے جیت چکی ہے. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب جس کا نام ہے بزر راؤنڈ. تو پیارے بچوں ہم آ گئے اپنے راؤنڈ 2 کی طرف اور راؤنڈ 2 ہے ہمارا بزر راؤنڈ. پیارے بچوں اس میں میں آپ کو دونوں ٹیموں کو اس میں میں ایک لفظ پڑھوں گا. جس نے پہلے بزر دونوں ٹیموں میں سے جس ٹیم نے پہلے بزر بجائی وہ ٹیم شعر سنائے گی. پہلا لفظ ہے عالم. لفظ میں دوبارہ بتا رہا ہوں پھر آپ نے بیل بجانی ہے. عالم. جی ٹیم ہے. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سبحان اللہ. جی میرا دوسرا ورڈ ہے رنگ. جی ٹیم بھی. عجب رنگ پر گئے بہارے مدینہ کے سب جنتیں گئے نثارے مدینہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ. جی سبحان اللہ. میرا اگلا ورڈ ہے دامن. جی ٹیم ہے. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میرا اگلا ورڈ ہے محشر. ٹیم بی. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے کسوں کے آقا پیارے آقا, اے بے کسوں کے آقا, اب تیری دعائی گئے. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی گئے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں میرا اگلا ورڈ ہے مدد. ٹیم ہے. آج لے کی پناہ جو مدد مانگن سے پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا. جی سبحان اللہ. تو پیارے بچوں میرا اگلا ورڈ ہے محبت. ٹیم ہے. محبت میں اپنی گما یا الہی, محبت میں اپنی گما یا الہی,
वर्ड है सदके। टीम बी। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा अगला वर्ड है जन्नत। टीम बी। सेरे गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर। सुभान अल्लाह। तो दोनों टीमें तैयार हैं अगले वर्ड के लिए। मेरा अगला वर्ड है महबूब। टीम ए। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरा अगला वर्ड है बेड़ा। जी टीम है। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, हमने ये नारा लगाया, अपना ये नारा लगाया, अपना बेड़ा पार है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, मेरा अगला वर्ड है नींद। देखिए टीम ए, आपने वर्ड सुने बगैर ही बेल बजा दी थी। क्यों? नहीं, पहले आप वर्ड सुनेंगे फिर बजर बजाएंगे। मेरा नेक्स्ट वर्ड है उम्मीदवार। जी टीम बी। निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, ये हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये राउंड इख्तिताम तक पहुंचा। इस राउंड में हमारी टीम ए भी जीत चुकी है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राउंड की जानिब, जिसका नाम है शेर मुकम्मल करें। तो प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने राउंड 3 की जानिब, जिसका नाम है शेर मुकम्मल करें। इसमें मैं आपको थोड़ा सा मिसरा पढ़ूंगा, उसका आपने मुकम्मल करना है। जीटी में ऐसा तुझे खालिक ने तरह, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। जी सुभान अल्लाह। जी टीम बी, तेरे जलवों में ये आलम है।
تیرے جلووں میں یہ عالم ہے. 5 4 3 2 1. جی آپ کا ٹائم ختم ہوا. ٹیم اے آپ کو آتا ہے یہ شعر؟ جی سنا. تیرے جلووں میں یہ عالم ہے. ایسے ہی سنا دے. تیرے جلووں میں یہ عالم ہے کہ چشم عالم، تیرے جلووں میں یہ عالم ہے کہ چشم عالم، تاب دیدار نہیں پھر بھی تماشا یہ ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم اے آپ کی ہی باری ہے. روز محشر بنا دے بات میری. روز محشر بنا دے بات میری، ڈھلی بگڑی سنبھالنے والے. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم بی، کیا خدا داد آپ کی امداد. کیا خدا داد آپ کی امداد. 5 4 3 2 1. جی آپ کا ٹائم ختم ہوا. ٹیم ہے آپ کو آتا ہے؟ سنا دیں. کیا خدا داد آپ کی امداد ہے، ایک نظر شاد ہر ناشاد ہے. ایک نظر میں شاد ہر ناشاد ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم ہے، ان کی جو تدبیر ہے، کام جو ان سے ہوا پورا ہوا، ان کی جو تدبیر ہے تقدیر ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم بھی، کونین بنائے گئے سرکار کی. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. سبحان اللہ. جی ٹیم میں، میرے اللہ نے رحمت. میں چلا ہی تھا مجھے روک لیا، میرے اللہ نے رحمت کر لی. جی یہ شعر دوبارہ سنا دیں. میں چلا ہی تھا مجھے روک لیا، میرے اللہ نے رحمت کر لی. سبحان اللہ. جی ٹیم بھی، کب گوارا ہوئی اللہ کو رقد. جائے گی ہستی ہوئی خلد میں امت ان کی، کب گوارا ہوئی اللہ کو رکعت ان کی. یہ شعر دوبارہ سنا دیں. جائے گی ہستی ہوئی خلد میں امت ان کی، جائے گی ہستی ہوئی خلد میں امت ان کی، کب گوارا ہوئی اللہ کو رکعت ان کی. سبحان اللہ. جی ٹیم اے، قلب مومن مصطفیٰ آباد. کون سے دل میں نہیں یاد حبیب، قلب مومن مصطفیٰ آباد ہے. قلب مومن مصطفیٰ آباد ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم بھی، بس رہائی کی یہی تدبیر. مجرموں ان کی لپٹ میں بس رہائی کی یہی تدبیر. 5 4 3 2 1. جی آپ کا ٹائم ختم ہوا. ٹیمیں مجرموں ان کی قدم پر لوٹ جاؤ، بس رہائی کی یہی تدبیر ہے. سبحان اللہ. تو اسی کے ساتھ ہمارے اس راؤنڈ میں ٹیم اے جیت چکی ہے. تو بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب، جس کا نام ہے تصویر دیکھیے شعر سنائیے. اس راؤنڈ میں ہم آپ کو ایک تصویر دکھائیں گے، اس سے آپ کو شعر سنانا ہے. جی ٹیمیں دکھائیے تصویر. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، خوشبو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم بی کے لیے تصویر دکھائیے.
पुल पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रीली पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह। जी टीम ए के लिए पिक्चर दिखाएं। शमरा शमरा तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू माहे नबूवत है, जलवाए जाना, तू माहे नबूवत है, जलवाए जाना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी टीम बी के लिए पिक्चर दिखाइए। गिलाफ काबा खूब आँखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। सुभान अल्लाह। आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी टीम ए के लिए पिक्चर दिखाइए। दिल दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सुभान अल्लाह। आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी टीम बी के लिए पिक्चर दिखाइए। खाक खाक मुझ में कमाल रखा गे, खाक मुझ में कमाल रखा गे, खाक मुझ में कमाल रखा गे, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा गे, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा गे। तो प्यारे बच्चों सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा ये राउंड इख्तिताम तक पहुंचा। अब इस राउंड में हमारी दोनों टीमें टाई हो गई। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारे सेगमेंट और हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Islam for kids, for kids. आओ बच्चों Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids। बच्चों का मदनी चैनल